अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरज़ादा इन वॉशिंगटन। 28 नवंबर 2023 का दिन पाकिस्तान में इख्तिताम पसीर हो चुका है। आधी रात से आगे का वक्त है और इस वक्त तक सारी जो डेवलपमेंट्स होती हैं दिन की वो हो चुकी होती हैं। जिसने जो बयान देना है वो दे चुका है, स्टेटमेंट के खिलाफ काउंटर स्टेटमेंट आ चुकी है, ट्वीट के मुकाबले में ट्वीट आ चुका है, टीवी प्रोग्राम का मुकाबला टीवी प्रोग्राम से हो चुका है। दिन भर की जो अदालती कार्रवाई होनी थी उस पर जो तबसरा होना है वो हो चुका है। और इससे पहले कि मैं इस वक्त के मौजू पे चलूं, मुझे ये बताना जरूरी है कि आज के दिन की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी वो तो सुबह ही हो चुकी है, जिसके हवाले से मैं एक बहुत पॉपुलर किस्म का वीलॉग भी कर चुका हूं जीवीएस न्यूज के ऊपर। जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ब्लैक एंड वाइट टू बेंच जो डिविजनल बेंच के ऑर्डर के खिलाफ के बावजूद और ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद जेल की इंतजामिया ने इमरान खान को, यानी जो हुक्मरान है, जो बुजदिल डरे हुए जालिम सफाक हुक्मरान है, उन्होंने इमरान खान को एक खुली अदालत पे पेश नहीं किया। और उसके बाद एक शॉर्ट ऑर्डर करवा दिया गया ट्रायल कोर्ट के जज जुल्करनैन साहब से, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान का ओपन ट्रायल जो है वो अब अडयाला जेल के अंदर ही चलेगा। उस पर बड़ी बहस हुई है और उस बहस के नतीजे में बहुत से लोग ये सजेस्ट कर रहे हैं, बहुत से लोग उसमें सजेस्ट कर रहे हैं, मीडिया के लोग हैं, डिफरेंट लोग हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, कि इमरान खान का मुकदमा अगर आपने जेल से ही चलाना है और आपने उसको ओपन भी करना है और आपको सिक्योरिटी का भी खतरा है, तो फिर आपको उसे एक लाइव ब्रॉडकास्ट कर देना चाहिए। और चूंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का एक से ज्यादा जो प्रोसीडिंग है वो लाइव ब्रॉडकास्ट हो चुकी है, नए जो चीफ जस्टिस हैं काजी फायज ईसा साहब, उन्होंने इस हवाले से इनिशिएटिव लिया था, तो क्या हर्ज है कि इस चीज को आप इस केस के ऊपर भी अप्लाई करें। और इमरान खान का जो साइफर का केस है, और नेचुरली कुदरती तौर पर ये केस तो बहुत ही अहम है, बिकॉज आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का, इंसानी तारीख का, ना सिर्फ पाकिस्तान का, ना सिर्फ साउथ एशिया का, बल्कि दुनिया की तारीख का सबसे अनोखा और यूनिक अपनी नोयत का केस है, जहां एक पॉपुलरली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जिसके साथ 80% कौम खड़ी है और एक पॉपुलरली इलेक्टेड फॉरेन मिनिस्टर जो है, उनके ऊपर ये इल्जाम है कि उन्होंने कौम के राज जो है वो अफशा कर दिए हैं। तो इस मुकदमे की, इस इल्जाम की गैर मामूली नोयत की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए बहुत जरूरी है कि इसका एक ओपन ब्रॉडकास्ट जो है लाइव होना चाहिए। चूंकि सुप्रीम कोर्ट इसका ऑलरेडी इनिशिएटिव ले चुकी है, ये इस वक्त चीज जो है ये बहस चल रही है। लेकिन इस वक्त मेरा मौजू ये नहीं है। जब हम इसके बाद की सारी डेवलपमेंट्स को देखते हैं और सब हमारे सामने आ चुकी हैं, तो मैं समझता हूं, और आप मुझसे इतफाक करेंगे, आप में से बहुत से लोग, और शायद आप में से कुछ लोग इससे वाकिफ ना हो, लेकिन जो वाकिफ हैं वो इतफाक करेंगे कि सबसे जो इंटरेस्टिंग, अहम, दिलचस्प इस वक्त डेवलपमेंट है, इसे आप डेवलपमेंट से ज्यादा एक कंट्रोवर्सी कह सकते हैं, बहस कह सकते हैं, वो ये है कि शेर अफजल मरवत जो कोर कमेटी के मेंबर हैं, जिन्होंने चंद दिन पहले अपर के अंदर बहुत जबरदस्त किस्म के उन्होंने जलसे करवाए, उन्होंने इमरान खान से मिलने के बाद अडयाला जेल के बाहर निकल के उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दे दी है कि इमरान खान ने ये फैसला किया है क्योंकि कानूनी रुकावटें हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए जाएं और इमरान खान चेयरमैन के ओहदे से दस्तबरदार होने को तैयार हैं और एक नया चेयरमैन जो है वो ढूंढा जाएगा। और अपनी इस स्टेटमेंट की सपोर्ट में उन्होंने कहा कि जब उनके सामने इमरान खान ने यह बात की तो उस वक्त वहां पर बैरिस्टर गौहर भी थे, वहां पर बैरिस्टर अली जफर भी थे, वहां पर बैरिस्टर नियाजी जो हैं वो भी वहां पर मौजूद थे। उनकी इस स्टेटमेंट के बाद एक खलबली मच गई नेचुरली, कुदरती तौर पर, और थोड़ी ही देर में, मेरा ख्याल है विद इन एन आवर और सो, तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी और जो मेन स्पोक्समैन है उन्होंने तहरीक इंसाफ के उस ऑफिशियल ट्विटर चैनल पे जिसमें 9 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, 90 लाख से ज्यादा, वहां से एक स्टेटमेंट आई उर्दू के अंदर बड़ी शुस्ता, जिसमें कहा गया कि ये एक कंफ्यूजन है, ये स्पेकुलेशन की जा रही है, एक सीनियर रहनुमा ने जो स्टेटमेंट दी है वो सही नहीं है, हम उससे डिस्टेंस अपने आप को करते हैं और अभी इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं हुआ और जब इस हवाले से कोई फैसला होगा तब उसको बाकायदा ऑफिशियल तौर पे जो है इशू किया जाएगा। इसके बाद शेर अफजल मरवत ने चुप नहीं किया, उन्होंने फिर एक और ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि पीटीआई ऑफिशियल की जो स्टेटमेंट मेरे सामने आई है ये एक पैराडॉक्स है और मैं अपने बयान के ऊपर कायम हूं। अगर किसी ने इसकी तस्दीक करनी है तो जो बाकी पार्टिसिपेंट थे इस बहस के अंदर, यानी बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर जो हैं, उनसे, या उमर नियाजी जो हैं, उनसे इसको वेरीफाई कर लिया जाए। जाहिर है कि टेलीविजन चैनल्स को एक बहुत बड़ी उसके बाद एक बहुत बड़ी उनके हाथ में चीज आ गई और उस पर एक बेतहाशा बहस जो है वो शुरू होने लगी। अभी तक की बहस रात तक जारी थी। इस बहस के अलावा भी मजीद बहस जो है वो छेड़ी गई हैं। एक बहस वो है जहां फैसल भाड़ा एक टेलीविजन प्रोग्राम में अपीयर होते हैं और वो ये शोशा छोड़ देते हैं कि बहुत जल्दी तहरीक इंसाफ में चेयरमैनशिप की एक लड़ाई हो जाएगी, जिसमें एक तरफ तो इमरान खान की बहन अलीमा खान होंगी जो कैंडिडेट होंगी चेयरमैनशिप की, और दूसरी तरफ उनके मुकाबले में इमरान खान साहब की अहलिया होंगी बुशरा बीबी। ये क्या मामला है, इसको कैसे प्रमोट किया जा रहा है? अभी ये मामला इतना ही नहीं है, इसके साथ जनाब अकबर एस बाबर जो हैं
उनको भी याद आ गया है कि वो तहरीक इंसाफ से, किसी शख्स ने तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाने की इतनी कोशिश नहीं की है, कि इतना कुछ उसके लिए नहीं किया जितना इस शख्स ने किया। इससे बड़ा मुनाफिक, यानी मुनाफिक तो पाकिस्तान पे खैर लाइन लगी हुई है, खासी बड़ी तादाद मुनाफिकों की है, लेकिन अकबर एस अहमद जो है, ये भी अगर मुनाफिकत की आपने कोई ह्यूमन मैनिफेस्टेशन शक्ल देखनी है मुनाफिकत की, तो एज पर माई एनालिसिस अकबर एस अहमद वो बिल्कुल एक ह्यूमन कैरिकेचर है, ह्यूमन मैनिफेस्टेशन है, ह्यूमन इमेज है उस मुनाफिकत का। यानी इस शख्स ने एक स्टेटमेंट डाली है और फिर इसको पूछता कौन है, इसकी कोई अहमियत नहीं है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में। इसकी स्टेटमेंट के ऊपर डॉन अखबार की स्टोरी बन जाने का मतलब है कि इंपॉर्टेंट क्वार्टर्स पाकिस्तान के एक बार फिर अकबर एस अहमद को पुश कर रहे हैं। और जैसा कि मेरा कम अज कम एनालिसिस यह है कि 2014 के बाद से अकबर एस अहमद को पहले PMLN ने पुश किया, उसके बाद अकबर अहमद एस्टैब्लिशमेंट के भी आलाकार शायद बन गए, और इस स्टेज पे तो बहरहाल कोई उनको पुश कर रहा है, वरना डॉन अखबार अकबर एस अहमद की स्टेटमेंट के ऊपर न्यूज स्टोरी क्यों लगाएगा, जहां अकबर एस अहमद ये कह रहे हैं कि पार्टी के बड़े शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, वक्त आ गया है कि बड़ी जबरदस्त किस्म की लीडरशिप जो है पार्टी की चुनी जाए। भाई आप कौन है भाई, ये किसी को बताने वाले, खुदा से डरे आप। बहरहाल ये वो सारी डेवलपमेंट्स हैं, और इन डेवलपमेंट्स में मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी है कि मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग करके ये दोनों ट्वीट्स जो हैं, जो शेर अफजल मरवत ने खुद ट्वीट किया। अच्छा, अब शेर अफजल मरवत जो है, उनके बारे में पहले ही गुज़िश्ता चंद दिनों से, ये हफ्तों से मसलसल लोगों के जहनों में तरह तरह किस्म की कॉन्स्पिरेसी थीरीज और शकूक थे कि शेर अफजल मरवत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट जो है उनको प्रमोट कर रही है। शेर अफजल मरवत जो इतना खुल के बोलते हैं, इतने अटैक करते हैं, ये इतनी ज़्यादा ड्रामेटिक उनकी जो एंट्री हुई है सीन में फ्रॉम नोवेयर, ये इसलिए है कि इस्टेब्लिशमेंट का वो एक मोहरा है और उनको इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करके एक लीडरशिप की पोजीशन में लेके आ रही है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ की एक अल्टरनेट लीडरशिप पैदा की जाए और चीज़ों को एक डायरेक्शन में पुश किया जाए। ये चीज़ें बहुत देर से स्पेकुलेशन हो रही थी, लेकिन अब जो शेर अफजल मरवत साहब ने ये स्टेटमेंट दी है अडयाला जेल के बाहर खड़े होके, उसके बाद से बहुत से लोगों को जो है वो पूरा यकीन हो गया कि मामला इसी किस्म का है। मैं उनमें शामिल नहीं हूं, मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। और उसमें कनाडा से हैदर मेहदी साहब ने, जो बहुत जोशीले हैं, बड़े गुस्से की भी बड़े तेज हैं, तो हैदर मेहदी साहब ने तो बाकायदा एक वीलॉग कर दिया है जिसके अंदर, जिसका उन्वान जो है वो ये है कि दी अब शेर अफजल की जो कैट इज आउट ऑफ द बैग, यानी कि शेर अफजल मरवत जो है उन्होंने अपने आप को, मैं ये समझ रहा हूँ कि उनका कहना ये है कि उन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कहना कि हैदर मेहदी अकेले नहीं है, इस वक्त दर्जनों लोग जो हैं वो इसी किस्म की स्पेकुलेशन कर रहे हैं। उसमें तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग भी हैं, उनसे मुंसलिक बहुत से वकील भी हैं, बहुत से एनालिस्ट भी हैं, जिनको शक है कि शेर अफजल मरवत जो है वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी बैकग्राउंड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे इजाजत दीजिए कि मैं स्क्रीन शेयरिंग करूँ। दो क्विकली मैं आपको ट्वीट्स पढ़ के दिखाता हूँ। पहली ट्वीट है, अगर मैं इसको पढ़ सकूं क्विकली, लेट मी ओपन इट अप। ये ट्वीट जैसा कि आप देख सकते हैं, ये तहरीक इंसाफ की PTI ऑफिशियल की ट्वीट है, उर्दू के अंदर ये ट्वीट है और मैं इसको पढ़ता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनेकाद और चेयरमैन इमरान खान की नई मुद्दत के लिए इंतखाब में हिस्सा लेने का मामला, ये इसका सब्जेक्ट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इंतखाब के हवाले से मीडिया में की जाने वाली कयास आराइयों की सख्ती से तरदीद, यानी कोई चीज़ सही नहीं है, अभी कोई फैसला नहीं हुआ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर करवाए जाने वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बतौर चेयरमैन हिस्सा न लेने के हवाले से सीनियर रहनुमा के दावे की तरदीद। अभी बहुत सिग्निफिकेंट है कि यहाँ पर शेर अफजल मरवत का नाम नहीं लिया गया, लेकिन कैटेगोरिकली ब्लैक एंड व्हाइट में कहा गया है, उनकी तरफ इशारा करके सीनियर रहनुमा ने जो दावा किया है उसको हम रिजेक्ट करते हैं, उसकी हम तरदीद करते हैं। फिर इसका चौथा पॉइंट ये है, इंट्रा पार्टी इंतखाब के इनेकाद के हवाले से तमाम अहम अमूर पे गौर व खौस का सिलसिला जारी है, यानी अभी डिस्कशन जारी है, अभी फाइनलिटी नहीं हुई किसी चीज़ की। इन्होंने ये नहीं कहा कि फैसला, इन्होंने ये भी नहीं कहा कि डिस्कशन नहीं हो रही है, कहा कि डिस्कशन है लेकिन उसकी कोई फाइनलिटी नहीं हुई। चेयरमैन इमरान खान के इंतखाब से दस्तबरदारी या किसी और रहनुमा की नामजदगी का हरगिज कोई फैसला नहीं किया गया। इससे पहले खबर ये भी आई थी कि वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। मेरा ख्याल उसमें सर्टन एंगल ये भी है कि ये इमरान खान के जो बहुत बड़ा सपोर्ट बेस है, और इसमें जो सेंट्रल इस वक्त कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है पूरी पॉलिटिक्स के, वो तो है ही इमरान खान। तो इमरान खान का जो सपोर्ट बेस है वो किसी भी तरह इतनी आसानी से इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है कि और इमरान खान की जगह किसी और को चेयरमैन जो है वो लगाया जा सकता है। ये बहुत डिफिकल्ट इमोशनल किस्म की एक स्टेज है। लास्ट पॉइंट ये है, इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनेकाद, तारीख और तरीक़ाकार और उम्मीदवारान के तयन समेत तमाम अहम मामलात पर जो ही क़यादत किसी नतीजे पर पहुंचेगी, इसे बाज़ाब्ता तौर पर जारी किया जाएगा तर्जुमान तहरीक इंसाफ। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके साथ आपको देखना पड़ेगा ये, इसके फौरन बाद शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, इंग्लिश में भी करते हैं, उर्दू में भी करते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। प्रॉब्लम इसलिए खड़ा हो जाता है कि जब पार्टी ने एक सेंट्रल जगह पे बहुत से लोगों ने इकट्ठे होकर एक ट्वीट कर दी, एक पोजीशन उन्होंने ले ली, उसके बाद शेर अफजल खान मरवत साहब को
اس پہ رک جانا چاہیے تھا ان کو. مزید یہ سیکنڈ ٹویٹ جو میرے سامنے ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں پڑھنے لگا ہوں, یہ ان کو میں سمجھتا ہوں نہیں کرنا چاہیے تھا. I have examined paradox issued by the PTI official. پیراڈاکس ایک بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے جو بنیادی طور پہ سائنسز میں سے آیا ہے, بایولوجی کیمسٹری وغیرہ کے اندر سے, خاص کر کے بایولوجیکل. تو یہ سائنسز کا لفظ ہے, لا میں بھی آتا ہے. پیراڈاکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جو دیکھنے میں ایک چیز جو بظاہر نظر آ رہی ہے کہ ہے, جو ہونی نہیں چاہیے, اس کو پیراڈاکس کہتے ہیں. یعنی ایک چیز جو ہے, یعنی ہے ان کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے آفیشل نے اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے, یہ ایک حقیقت ہے لیکن یہ بات ایسے ہونی نہیں چاہیے تھی, تو اس کو کہتے ہیں پیراڈاکس. وہ کہتے ہیں کہ واٹ ایور آئی ہیو سیڈ ان مائی میڈیا ٹاک اباؤٹ دی انٹرا پارٹی الیکشن از اے کریکٹ اسٹیٹمنٹ. دی ڈیسیژنز ور ٹیکن بائی چیئرمین پی ٹی آئی ان دی پریزنس آف سینیٹر علی ظفر, معاف کیجیے گا, بیرسٹر گوہر, عمیر نیازی and myself. I fail to understand who is behind the contradiction and why the misleading statement was issued. The media are advised to verify my statement with the above persons if you don't mind. Let me stop sharing from here. دیکھیے, شیر افضل مروت صحیح بھی کہہ رہے ہیں اور شیر افضل خان مروت غلط بھی کر رہے ہیں اور غلط بھی کہہ رہے ہیں. اب یہ بھی ایک پیراڈاکس ہے. شیر افضل مروت, پیراڈاکس ہوتا ہی یہی ہے کہ شیر افضل مروت صحیح بھی ہیں کہ عمران خان کے ساتھ اس قسم کی ڈسکشن ہوئی ہوگی. مطلب ریزن ٹو بلیو اینڈ آئی ہیو ریزن ٹو نو دس کہ ایسی ڈسکشن ہوئی ہے اور ایسی ڈسکشن کئی دن سے ہو رہی ہے کور کمیٹی کے اندر بھی. ایٹ دا سیم ٹائم شیر افضل مروت غلط ہیں, اور وہ غلط کیوں ہے میں آپ کو ایکسپلین کرنے لگا ہوں. جب ایک چیز صحیح بھی ہو اور ایک چیز غلط بھی ہو, ایک چیز نہ ہونی چاہیے لیکن وہ ہو بھی رہی ہو, یہ سائنٹیفک کانسیپٹ ہے, اس کو لا میں اپلائی کیا جاتا ہے, اس کو لٹریچر میں یوز کیا جاتا ہے. بیسکلی لیگل ٹرم انہوں نے استعمال کی ہے لیکن یہ آئی سائنس میں سے, نیچرل سائنسز میں سے, تو وہ پیراڈاکس ہوتا ہے. اب جو میں چیز کہہ رہا ہوں یہ بھی پیراڈاکس ہے, یعنی صحیح بھی ہے غلط بھی ہے. صحیح اس لیے ہے کہ یہ واقعی ایک ایشو ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ یہ ایشو ڈسکس ہوا ہے, اور عمران خان نے جو ہے بنیادی طور پہ عمران خان نے ریئلائز کیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کس طرح کی کھیل کھیلی ہے, اور الیکشن کمیشن کے اس کھیل کے نتیجے میں یہ صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے. اور اس صورتحال میں اس قسم کا ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ یا تو آپ کو پارٹی کا جو سمبل ہے, بلے کا نشان, اس کو آپ کو جانے دینا ہوگا اگر آپ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرواتے الیکشن کمیشن کی مرضی کے خلاف, یا آپ کو وقتی طور پہ چیئرمین شپ چھوڑنی ہوگی اور کسی قابل اعتماد شخص کو چیئرمین کے لیے نامینیٹ کرنا ہوگا. اس حد تک عمران خان جو ہیں وہ رضامند ہیں, انہوں نے اس ڈائنامک کو گریسپ کر لیا. شیر افضل خان مروت جو ہیں انہوں نے زیادتی یہ کی ہے کہ انہوں نے ہی از جمپنگ دا گن, انہوں نے اس کو آؤٹ کر دیا ہے کھڑے ہو کے ایک اسپوکسمین کی حیثیت سے. اور جب ان کو کور کمیٹی کا ممبر تو خیر وہ بن چکے تھے پہلے سے, جب ان کو بھی ریسنٹلی وائس پریزیڈنٹ وغیرہ لگایا تو بعض لوگوں نے ٹویٹر کے اوپر اور پارٹی کے اندر یہ تنقید کی تھی کہ یہ ایک اور سیریز آف رانگ اور ان ایکوریٹ یا ان وائز ڈیسیجنز میں سے یہ ایک اور ڈیسیجن ہے, کیونکہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ ہی ہیز نو کنٹرول آن ہز ٹنگ. مطلب ان کو یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ کون سی چیز کس وقت کہنی ہے کرنی ہے. وہ سے کہ بہت تیز ہیں, ریئیکٹو مائنڈ سیٹ کے ہیں, اور ان کو بہت امپورٹنٹ پوزیشن دینا جو ہے یہ ایک ان وائز ڈیسیجن ہے. یہ ایک لوگوں کی اسٹیٹمنٹ ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ یہ میری اسٹیٹمنٹ. لیکن یہاں پر شیر افضل مروت جو ہے, اب لوگوں کا یہ الزام ہے کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہاف پہ کھیل رہے ہیں, اور انہوں نے اس چیز کو جو جمپنگ دا گن انہوں نے کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ وہ اس آئیڈیا کے لیے کہ عمران خان کی ایز اے چیئرمین ریپلیسمنٹ کا فیصلہ ہو چکا ہے, اس کو وہ ٹریکشن دے رہے ہیں, اس کے نیچے وہ ٹائر لگا رہے ہیں, اس کو وہ قبولیت دے رہے ہیں, اس آئیڈیا کو, نیریٹو کو وہ لیجٹیمیسی دے رہے ہیں ان پہ. اور یہی وجہ ہے کہ حیدر مہدی نے کہا ہے کہ کیٹ از آؤٹ دا بیگ, اور باقی لوگ تنقید کر رہے ہیں. دوسری طرف آپ ان کو ایک شک کا فائدہ دے سکتے ہیں کہ چونکہ بیرسٹر شیر افضل خان مروت جو ہیں وہ جذباتی ہیں, وہ ایموشنل ہیں, وہ ری ایکٹیو ہیں, ان کو اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے, اس لیے انہوں نے یہ پوزیشن وہاں پہ آ کے باہر کہہ دی ہے. یہ ایک ان وائز ان کی پوزیشن تھی, لیکن اس ان وائز پوزیشن کے بعد انہوں نے اس پہ سٹینڈ بھی لے لیا ہے, اور انہوں نے سیکنڈ ٹویٹ کیا ہے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا. اب آپ یہیں رک جائیں, میں تھوڑی سی ایک ڈائگریشن کرتا ہوں کچھ پوائنٹ سے, میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ سب چیز جو ہمارے سامنے اس وقت انفولڈ کر رہی ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے. دیکھیے الیکشن, میرے انالیسس یہ ہے, ان مائی انالیسس اینڈ اوپینین, الیکشن کمیشن آف پاکستان جب سے راجہ سکندر سلطان صاحب کو اپوائنٹ کروایا جنرل باجوہ نے عمران خان صاحب کو بیوقوف بنا کے, اس زمانے میں بھلا پھسلا کے, غلط مشورہ دے کے, جب عمران خان صاحب اپنا میک ڈونلڈ کا برگر بھی جنرل باجوہ کے ہاتھ سے کھاتے تھے, جس زمانے میں کیچپ بھی ان سے لیتے تھے, تو ان سے انہوں نے اپنا ایک بندہ جو ہے میرے حساب سے راجہ سکندر سلطان کو الیکشن کمیشن کا چیئرمین انہوں نے وہاں لگوا دیا, ای سی پی کا. اس دن سے الیکشن کمیشن آف پاکستان, ناٹ دیٹ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہلے کوئی بڑا آزاد قسم کا انسٹیٹیوشن تھا, پاکستان میں کوئی بھی انفارچونیٹلی آزاد انسٹیٹیوشن نہیں ہے, تمام ہی چیزوں پہ اسٹیبلشمنٹ کو کنٹرول ہے. ایک بڑا میں آپ کو امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں بتاؤں, ہم سب روتے ہیں پوری دنیا میں, اور پچھلے پورے مہینے 2 مہینے سے رو رہے ہیں
کہ اسرائیلی جو لابی ہے اس کو امریکہ پہ کتنا کنٹرول ہے. اسرائیلی لابی کو بہت کنٹرول ہے امریکہ پہ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اسرائیلی لابی کا امریکہ میں جو کنٹرول ہے وہ پاکستان کے اندر، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کے اداروں کے اوپر جو کنٹرول ہے، ذرائع ابلاغ پہ، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ پہ، پولیس پہ، عدلیہ پہ، جوڈیشری کی ڈفرینٹ جگہوں پہ، سول سوسائٹی پہ، ہیومن رائٹ آرگنائزیشن میں، اس کے مقابلے میں جو زائنس لابی کا امریکہ میں کنٹرول ہے وہ اشیر بھی نہیں ہے. 100 اگر نہیں ہے تو 1/10 سے تو کم ہے ڈیفینیٹلی طور پہ. یعنی زائنس لابی بہت بھی زور لگا لے تو امریکہ کے اندر اس قسم کی چیزیں نہیں کر سکتی، نہیں کر کے دکھا سکتی. اس کو وہ تھروٹلنگ کنٹرول نہیں ہے جس قسم کا تھروٹلنگ کنٹرول جو ہے وہ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو ہے. ورنہ تو امریکہ کے اندر جو لوگوں نے کھپ ڈالی ہوئی ہے اسرائیل کے خلاف، یہ سارے گرفتار ہو گئے ہوتے، گم ہو گئے ہوتے، مار دیے گئے ہوتے، اغوا ہو جاتے، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا، کیسز بن جاتے ان کے اوپر. IRS جو ہے وہ امریکہ کا انٹرنل ریونیو سسٹم ان کے اوپر پتہ نہیں کتنے کیسز بنا دیتا، لوگ ان کو سڑکوں پہ مار رہے ہوتے، ان کے خلاف جلوس نکل رہے ہوتے، پلیکارڈ ہوتے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سو اسرائیلی لابی کی جو طاقت ہے اور جو اس کی پینیٹریشن ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی، پاکستان کے اندر جو پینیٹریشن ہے اس کا اشیر بھی نہیں ہے. بٹ لیٹ موو فارورڈ. سو الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے وہ ایک ذیلی ادارہ بن چکا ہوا ہے. راجا سکندر اکارڈنگ ٹو مائی انالیسس، اس سے پہلے کہ مجھے شروع کرتے ہیں، وہ اکارڈنگ ٹو مائی انالیسس وہ GHQ کا ایک ذیلی ادارہ جو ہے وہ بن چکا ہے جب سے راجا سکندر سلطان صاحب کو اس کا چیئرمین جو ہے وہ لگایا گیا. سو یہ بالکل ایک کرنل لیول کے اوپر یہ ادارہ جو ہے وہ آپریٹ کرتا ہے. اور یہ شرط نظر تو اس کو دیکھنے کے 10,000 طریقے تھے، لیکن کم از کم مجھے اس وقت یہ چیز بالکل اچھی طرح سے سمجھ آ گئی جب 2021 کے اندر ڈسکا کا الیکشن ہوا. اس کے اندر اس کو PTI کو گندا ذلیل ڈیمونائز کرنے کے لیے الیکشن کمشنر جو تھے اور الیکشن کمیشن جو تھا اس نے تمام حدیں پھلانگ لی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو بھلی صاحب وہاں پہ تھے، خاصی انٹرسٹنگ کیریکٹر تھے وہ بھی، انہوں نے ڈیفینیٹلی وہاں پہ دھاندلی کرنے کی کوشش کی. انہوں نے پنجاب کی انتظامیہ اور پولیس کو استعمال کیا، اس کو میں بالکل بھی ڈینائی نہیں کر رہا. لیکن اس قسم کی دھاندلیاں، اس سے ملتی جلتی دھاندلیاں جو ہیں وہ خود اسٹیبلشمنٹ دن رات کراتی رہتی ہے. وہاں مسئلہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور مدد کے بغیر بھلی صاحب نے یہ جھولو پیش کرنے کی کوشش کی. اور اس کے بعد جو سارا کچھ کیا گیا الیکشن کمیشن کے تھرو، اس کا مقصد تحریک انصاف کو ذلیل کرنا، گندا کرنا، کمزور کرنا، کنٹروورشل بنانا اس کا مقصد تھا. اور یہ الیکشن کمیشن سے ایز اے ٹول جو ہے اس اسٹیج پہ کروایا گیا. اب اس سٹیج کے اوپر الیکشن کمیشن پاکستان کو ایک ہتھوڑے کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے، جو ٹوٹلی ایک بکواس ہے. بیکاز جو انٹرا پارٹی الیکشن تحریک انصاف کے ہوئے تھے وہ ٹھیک تھے. 30 اگست کو اس کے حوالے سے جو میٹنگ ہوئی وہاں الیکشن کمیشن کے عہدیداروں نے، جس میں شاید چیف الیکشن کمشنر خود تھے، انہوں نے وربلی کہہ دیا کہ ہم آپ کی بات مانتے ہیں، آپ کے الیکشن جو پہلے ہوئے ہیں PTI کے وہ ٹھیک ہیں، آپ کا بلے کا سمبل بھی آپ کو مل جائے گا اور ہم اس کا ایک ریٹن آرڈر جو ہے بہت جلدی ایشو کر دیں گے. اس کے بعد انہوں نے وہ ریٹن آرڈر ایشو نہیں کیا. 30 اگست کی 30 ستمبر ہو گئی، 30 اکتوبر ہو گئی. اس درمیان میں 3 دفعہ تحریک انصاف نے، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ 3 ایک دفعہ انہوں نے ان کو ریٹن لیٹر بھی لکھی اور یاد کروایا کہ آپ نے اپنا ریٹن آرڈر جو ہے وہ نہیں ایشو کیا ہمارے بلے کے حوالے سے. اب کرنا یہ چاہیے تھا، جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ تحریک انصاف کی جو اسٹریٹجک مسٹیک ہوئی کہ ان کو فوری طور پہ جب 1 ہفتے کے بعد 10 دن کے بعد ان کو وہ نہیں ملا تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ کسی ہائی کورٹ میں چلے جاتے. وہ گئے اس لیے نہیں کہ وہ ڈرتے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، ان کو پتا تھا کہ وہاں آنریبل چیف جسٹس جناب عامر فاروق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور عامر فاروق صاحب جو ہے اس کو لٹوا دیں گے 6 مہینے کے لیے. تو ان کو چاہیے تھا سندھ ہائی کورٹ چلے جاتے، لاہور ہائی کورٹ چلے جاتے، پشاور ہائی کورٹ چلے جاتے، کہیں چلے جاتے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا. اور پھر یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن کو ظاہر ہے جیسے میں نے کہا کہ ذیلی ادارہ ہے، ایک نئی تھنکنگ پیدا ہو گئی. الیکشن تھنکنگ تو پہلے سے ایگزسٹ کرتی تھی. -1 -2 -3 کے فارمولاز پہ اکثر پہلے سے، یعنی کئی عرصے سے چل رہا ہے کہ آپ فیس بدل دیں. جیسے جمالی صاحب کو لگایا گیا، پھر جمالی صاحب کو مشرف صاحب نے ہٹا کے شوکت عزیز صاحب کو لگا دیا. جیسے مراد علی شاہ صاحب کو لگایا گیا، قائم علی شاہ صاحب کو ہٹا کے زرداری صاحب. تو اصل پاور ہے وہ زرداری صاحب کی ہے، انہوں نے ان کو مراد علی شاہ صاحب کو لے آئے ایک زمانے میں. آپ سمجھ گئے میں کیا بات کر رہا ہوں. اسی طرح اسٹیبلشمنٹ جو ہے چہرے بدلنے کے اندر بلیو کرتی ہے. جیسے ویسٹ بینک میں امریکی اور اسرائیلی یہ سوچ رہے ہیں کہ محمود عباس کو ریپلیس کر دیں، وہ ان کو بہت گندے ہو گئے ہیں، ان کو ہٹا کے مروان بھرگوتی کو جو ہے وہاں پر وہ بنانا چاہتے ہیں کہ PA کا اس کو ہیڈ بنا دے. تو یہ تھنکنگ کہ ہم اس لیڈر کو ہٹائیں، اس کو ہٹائیں، فیس چینج کر لیں، عرصے سے تھی. اور عمران خان کو تو بار بار کہا گیا برطانیہ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، انہوں نے اس کو ریفیوز کر دیا. لیکن سم ویئر آفٹر 30 اگست اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اس کو یوز کرنا ہے انٹرا پارٹی الیکشن کو عمران خان کو پارٹی چیئرمین سے ہٹانے کے لیے. ٹھیک، اب الیکشن کمیشن ظاہر ہے مکر گیا اور الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ 20 دن کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن اگر نہیں کرواتے تو آپ کو اپنا بیٹ کا بلے کا سمبل نہیں ملے گا. عمران خان کے لیے جو ڈیلیما ہے جس کا عمران خان نے اور جس کی طرف مروت صاحب اشارہ کر رہے ہیں اور ہم اس سے واقف ہیں تمام لوگ، وہ یہ ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ 2 قسم کی ان کے سامنے دونوں ڈیفیکلٹ چوائسز ہیں.
اگر وہ بلے کو لوز کر دیتے ہیں تو ان کو اندازہ ہے کہ اس کا ایک سائیکولوجیکل لاس بہت زیادہ ہوگا, لوگوں کو ووٹ ڈالنے میں بہت زیادہ دقت ہوگی, لوگوں کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا جائے گا, بلہ کسی اور کو دے دیا جائے گا, بہت زیادہ کنفیوژن مچ جائے گی, بلہ استحکام پاکستان پارٹی کو بھی دیا جا سکتا ہے, وہ اس کے لیے دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں. انہوں نے انفیکٹ اس کے لیے دوبارہ اپلائی کیا وہ بھی ہے, گو کہ ان کو عقاب کا ایگل کا سمبل مل چکا ہے, لیکن ابھی بھی وہ انٹرسٹڈ ہیں کہ بلہ ان کو دے دیا جائے. اب جب تحریک آپ دیکھتے ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی کے اندر سارے پی ٹی آئی ہی کے ایکس لوگ ہیں, سو مچ سو کہ جب کامونکے کے اندر جہانگیر خان ترین صاحب بول رہے تھے تو انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو کہا کہ تحریک انصاف کے لوگ جو اب جوائن کر چکے ہیں آئی پی پی کو, انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے لوگ یہاں پہ. تو یہاں پر ایک کنفیوژن, یعنی جب عمران خان کو کسی اور طرح سے آپ ڈیفیٹ نہیں کر سکے تو آپ کنفیوژن کے ذریعے اس کو ڈیفیٹ کرنا چاہتے ہیں. Knowing this controversy very well, عمران خان sees between devil and the deep blue sea کہ میں بلہ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے, یہ چیئرمین رہنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اینی ڈیسائڈس کہ میں چیئرمین کسی کو نامینیٹ کروں گا بھی تو میں پھر بھی پاور ڈائنامکس کو ہینڈل کر سکوں گا. اور اس کی دنیا میں بہت سی ایگزامپلز ہیں. ایردوغان کو ہٹا دیا گیا تھا پارٹی کی پوزیشن سے, ان کی پارٹی نے الیکشن جیتا, اس کے بعد ایردوغان واپس آئے, پھر وہ پرائم منسٹر بنے, پھر وہ پریزیڈنٹ بنے. اس وقت عبداللہ گل شروع میں پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ بنے تھے. یہی صورتحال ہندوستان میں سونیا گاندھی کی بھی تھی, جو پریکٹیکلی کانگریس کو رن کرتی تھیں لیکن وہ پرائم منسٹر ہندوستان کی نہیں تھیں. آصف علی زرداری صاحب نے بھی مور اور لیس اسی قسم کا کام کیا. جب وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے انہوں نے اپنی تمام پاورز کو ریلنکوش کر دیا کانسٹیٹیوشنلی, لیکن فرم کنٹرول جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈائنامکس پہ ان کا تھا, انہوں نے اس کو کر کے دکھایا. اور نواز شریف صاحب کو جو سارا ڈسکوالیفائی وغیرہ کیا گیا, اس کے بعد بھی نواز شریف پی ایم ایل این کے سپریم لیڈر رہے. یہ اور بات ہے کہ میرا انالیسس یہ ہے کہ نواز شریف اور جنرل باجوہ اسٹیبلشمنٹ میں, جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ میں جو لڑائی تھی وہ در حقیقت ایک نور کشتی تھی. اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی نواز شریف صاحب کے ساتھ صحیح تھی, لیکن جنرل باجوہ جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے وہ ان کی نواز شریف کے ساتھ کوئی ایسا لڑائی نہیں تھی, وہ ان کی سائڈ کے اوپر تھے اور وہ چیزوں کو نواز شریف صاحب کے لیے شیپ کر رہے تھے. سو اب عمران خان نے ان پرنسپل یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ if push comes to shove, اگر یہ صورتحال ایسے ہی رہتی ہے تو میں ایک پارٹی چیئرمین جو ہے اس کو نامینیٹ کروں گا اور اس کو پھر میں مینیج کروں گا. کوشچن ہے وہ کون ہوگا جس پہ عمران خان اندھادھند اعتماد بھی کر سکتے ہیں, اور وہ کوئی عثمان رضا ٹائپ ایسا کیریکٹر ہوگا کہ جو ان کے کنٹرول سے باہر نہ نکل سکے. دوسری طرف آخر اسٹیبلشمنٹ کیوں چاہتی ہے کہ عمران خان کو چیئرمین کے عہدے سے ہٹا دیا جائے, نوئنگ فلی ویل کہ عمران خان ہی روح رواں ہیں, تمام لوگ انہی کے ساتھ کھڑے ہیں, 99.99% سے بھی زیادہ جو تحریک انصاف کے سپورٹر ہے وہ عمران خان کے علاوہ کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. نوئنگ فلی ویل تو اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ ایک اور چیئرمین لایا جائے اور چیئرمین بھی عمران خان کی مرضی کے خلاف نہیں آ سکتا, تو اسٹیبلشمنٹ نے کیا کھیل جو ہے یہ گیم انہوں نے بنا رکھی. اب لندن میں بیٹھے ہوئے میجر ریٹائرڈ عادل راجا نے جو ٹویٹ کیا ہے, ان کا یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو جو الیکشن کروانے ہیں 2 نمبر قسم کے رگڈ الیکشن ہیں, اس کی بعد میں ایک قبولیت اور ایکسیپٹیبلٹی پی ٹی آئی سے جب تک نہیں ملے گی, الیکشن کے اوپر کوئی ڈھانچہ کھڑا نہیں ہو سکے گا, اور وہ اس چیئرمین کو پکڑ کے اس سے وہ ایکسیپٹیبلٹی دلائیں گے. ان ادر ورڈز اگر الیکشن رگ کیے جائیں گے تو عمران خان کی مرضی کے خلاف بھی وہ چیئرمین جو ہے ان الیکشن کو قبولیت دے سکتا ہے. یہ برین ویو ہے میجر ریٹائرڈ عادل راجا صاحب کی, یہ نیسیسریلی ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا, لیکن میں نے ڈفرنٹ پرسپیکٹوز کے طور پہ اسے آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا. اب یہ وہ سارا بیک گراؤنڈ ہے جس کے درمیان میں مروت باہر نکل کر یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دے دیتے ہیں, اور مروت کے جو باقی سب لوگ کرٹیکلی دیکھتے ہیں شیر افضل مروت کو, وہ سمجھتے ہیں کہ مروت صاحب نے کسی کے سگنل کے اوپر ایسا کیا ہے اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اس آئیڈیا کے نیچے ٹائر لگائے ہیں, اور دوسری طرف ابھی کور کمیٹی اس کے لیے تیار نہیں تھی. اب مروت صاحب نے کیا اسٹیبلشمنٹ کے سگنل پہ ایسا کیا ہے مجھے نہیں پتا, یا یہ کہ مروت صاحب کو زیادہ بولنے کی عادت ہے اور مروت صاحب جو ہیں وہ جو کہ ریئیکٹو مائنڈ سیٹ کے ہیں انہوں نے کر دیا اور اس کے اوپر انہوں نے سٹینڈ لے لیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. کور کمیٹی نے کیوں ایشو کی وہ سٹیٹمنٹ؟ اس لیے کہ کور کمیٹی بڑی کلیئر ہے کہ اب جو دن شروع ہو رہا ہے 29 نومبر کا, اس دن میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک ڈویژنل بینچ جو ہے وہ عمران خان کی کنوکشن کے خلاف ایک پٹیشن کو اس کی سماعت کرے گا. اس میں بدقسمتی سے آنریبل چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اس کا حصہ ہیں, لیکن وہاں پہ طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں وہ طارق محمود جہانگیری بھی جو ہے اس بینچ کا حصہ ہے. ریلیز تھوڑی سی ویسے مشکل اس لیے لگتی ہے کہ ظاہر ہے اس میں چیف جسٹس بینچ کا حصہ ہے. اگر یہاں پر ایک اور جج صاحب ہوتے جیسے اورنگزیب ہوتے, میاں گل حسن اورنگزیب ہوتے, یہ کوئی اور سمن رفت ہوتی, تو آپ ڈفرینٹ نتائج ایکسپیکٹ کر سکتے تھے. لیکن تحریک انصاف کو کیوں امید ہے کہ انہیں یہاں سے ریلیف مل سکتی ہے؟ اس لیے کہ ان کا کیس بہت اسٹرانگ ہے. اسی کیس میں اس سے پہلے چیف جسٹس جو ہے سینٹنس کی کواشنگ جو ہے وہ کر چکے ہیں, یعنی کہ سزا کی کواشنگ کر چکے ہیں, لیکن کنوکشن کی کواشنگ نہیں ہوئی تھی. اس پہ بھی مجھے کسی وکیل صاحب نے بتایا کہ وہ غلطی ہم سے ہوئی تھی, ہم نے اس وقت کنوکشن کی کواشنگ جو تھی اس کو سیٹ اسائڈ کرنے پہ اتنا زور نہیں لگایا تھا, اور اب کل کے دن ان کو بہت امید ہے کہ ہمارے پاس بہت اسٹرانگ کیس ہے اور اس بینچ سے ہم
توشہ خانے کے کیس کے اندر عمران خان کی کنوکشن جو ہے اس کو سیٹ اسائڈ کر سکتے ہیں. لیکن دس از ناٹ دی اونلی اسٹریٹجی. اس کے علاوہ ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم ڈفرنٹ ہائی کورٹس میں اسلام آباد کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ میں, سندھ ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ میں بھی جائیں, اور الیکشن کمیشن پاکستان نے جو انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے کہا ہے کہ 20 دن میں کرائیں, اس ڈیسیجن کو ہم چیلنج کریں. اور جب تک یہ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوتا, وہ نہیں چاہتے, جس کہتے ہیں نا کیٹ از آؤٹ دا بیگ, جو حیدر مہدی صاحب نے کہا, وہ نہیں چاہتے کہ کہا جائے کہ عمران خان جو ہے انہوں نے دستبرداری کا فیصلہ کر لیا اور کسی اور کو چیئرمین جو ہے لگایا جائے گا, نوئنگ فلی ویل کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ڈائنامکس کو اور نیریٹو کو اپنے 33 ٹیلی ویژن چینلز پہ اسٹیبلشمنٹ کو کنٹرول حاصل. آپ دیکھیں کتنے اینکر جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی کتنی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں, بلا کے انہوں نے اس پہ کتنی ڈسکشن کروائی ہے, کہیں فیصل باڑا کو بٹھایا ہوا ہے, کہیں شعیب شاہین صاحب کو گرل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. تو اس لیے ان کو لگتا ہے, کور کمیٹی کے بہت سے لوگوں کو لگتا ہے, حیدر مہدی کو لگتا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب نے یہ زیادتی کی ہے. کیوں کی ہے یہ شیر افضل مروت صاحب کو بہتر طور پہ پتا ہوگا. اب تھوڑا سا میں اس تھوڑا سا کنٹروورسی کا بھی ذکر کر دوں, جہاں پہ نئے چیئرمین کے علاوہ دو چیزیں. ایک تو فیصل واڑا صاحب جو ٹی وی پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پر انہوں نے کہہ دیا کہ جی بہت جلدی تحریک انصاف کے اندر چیئرمین شپ کے لیے 2 دھڑے بن جائیں گے, ایک طرف عمران خان کی بہن علیمہ خان ورسس دوسری طرف ان کی اہلیہ بشرا بی بی. اچھا, اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 24-36 گھنٹے پہلے جب اب خیر عدالت کے باہر پہنچی, اسے کہتے ہیں بشرا بی بی, تو وہاں پر بہت سے لوگ جو تھے انہوں نے پلیکارڈ, اور بہت سے تو نہیں تھے, 2 درجن لوگ تھے کرائے کے ٹیٹو, انہوں نے پلیکارڈ اٹھائے ہوئے تھے جس پہ لکھا ہوا تھا کہ پارٹی کو بشرا بی بی کی طرح کا چیئرمین چاہیے, علیمہ خان ہمیں چیئرمین کے طور پہ قبول نہیں ہے. اور انہوں نے علیمہ خان مرد آباد, عمران خان زندہ باد, بشرا بی بی زندہ باد ٹائپ کے سب نعرے لگائے. میں وہ ٹویٹ میں آپ کو دکھا بھی سکتا تھا لیکن اب دیر ہو گئی. اچھا, اب اس کو ریفر کرتے ہوئے فیصل واڑا صاحب نے بڑے کمال ہے, یعنی اعتماد سے کہا کہ یہ چیز ہو چکی ہے, بغاوت ہو گئی ہے, اور بشرا بی بی اور علیمہ جو ہیں ان کے درمیان بہت جھگڑا ہے. اور علیمہ جو ہے وہ مسلسل میسیجز بھیج رہی ہیں پورے میڈیا کو, جو یہ بتا رہی ہیں کہ جو سارا مظاہرہ وہاں پہ کروایا گیا ہے علیمہ کے خلاف اور بشرا کے فیور میں, یہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک افسر جو ہیں جو بڑے اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کے کلین شیون وہاں پہ پھر رہے تھے, یہ سارے لوگوں کے ہاتھ میں پلائی کارڈ انہوں نے بنوا کے لائے, یہ پلائی کارڈ بھی پنڈی سے بن کے آئے اور سب کچھ وغیرہ وغیرہ کہانی. تو یہ ایک کنٹروورسی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کا کوئی سکوپ نہیں ہے. مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ دیکھیں گے کہ پارٹی کے اندر یہ بالکل نان سیلیبل ہے, یہ بیلون اڑنے والا نہیں ہے, یہ پھٹا ہوا بیلون ہے, یہ 2 فٹ اوپر نہیں اٹھ سکتا. بشرا بی بی جو ہے وہ بالکل نہیں سامنے آ سکتی, نہ علیمہ کے کوئی ایسے ارادے ہیں. اور اگر ہاں ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو خطرہ ہو کہ عمران خان آخر کس پہ ٹرسٹ کریں گے, عمران خان ٹرسٹ کریں گے تو شاید کسی ایسے شخص پہ ٹرسٹ کریں گے جس پہ وہ اندھا دھند اعتماد کر سکتے ہوں, اور جو کل کو الیکشن کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے گن پوائنٹ کے اوپر یا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کا فیصلہ نہ کرے اور عمران خان کی بات مانے, تو پھر وہ علیمہ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے, جو پولیٹیکل کانشیسنس بھی رکھتی ہیں, ان کی بہن بھی ہیں, ان کی لائل بھی ہیں, ان کے ساتھ کھڑی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ اندازہ ہو, اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے برین کے اندر بھی کوئی ایک سم لگائی ہوئی ہو, چپ, وہاں سے ان کا اندازہ ہو کہ عمران خان علیمہ کا سوچ رہے ہیں, اس لیے وہ ایک کاؤنٹر فورس یعنی ایک کاؤنٹر ریبیلین پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ افسر کر رہے ہیں, ابھی تک اس کی یہی سچویشن ہے. اب ساتھ انہوں نے اکبر احمد کو بھی چھوڑ دیا, دا موسٹ منافق آدمی ان دی ہسٹری آف پاکستان, اس کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا, اس کی بھی اسٹوری لگائی گئی ہے جو الیکشن کے حوالے سے بات کر رہا ہے. یہ اس وقت کی صورتحال ہے. کوشچن یہ ہے آپ کے ذہن میں کہ یار یہ ساری کہانی کا حل کیا ہے. دیکھیں, جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے یہ سب اویئرنیس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر لوگوں میں اویئرنیس ہے, میں کیا اس میں ایک پوائنٹ لکھا ہوا تھا, ہاں میں ایک پوائنٹ یہ تھا جو رہ گیا, وہ یہ کہ دیکھیں مختلف اسٹریٹجیز جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کی وہ کام نہیں کر پا رہی. اسٹریٹجیز 3-4 قسم کی ہیں. ایک اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ نے مئی 9 کا واقعہ کر کے جو اسکرپٹڈ تھا آپ نے تحریک انصاف کو ڈس فنکشنل کر دیا. ایک اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ نے نواز شریف کو بہت شدت سے امپاور کیا, کیسز ختم کیے, جلسے کروا دیے, بہت سے لوگ اس میں شامل کر دیے. تحریک انصاف کو آپ نے ویکن کر دیا, اس کے مخالفین جو ہیں ان کو آپ نے امپاور کر دیا, کئی نئی پارٹیاں کھڑی کر دی. پھر آپ ایک فائنل چیز جیسے کھیل رہے ہیں کہ آپ نے اس کے باوجود آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ مکمل طور پہ آپ کو رزلٹ نہیں مل سکے, تو اب آپ ایک کنفیوژن جو ہے وہ مچانا چاہتے ہیں. So how can تحریک انصاف fight this? By awareness, by understanding. جتنی زیادہ شارپ انڈرسٹینڈنگ ہوگی ایشوز کی اتنا زیادہ بہتر تحریک انصاف کے ورکرز جو ہیں اور لیڈر ہیں, سیکنڈری لیڈرشپ جو ہے اس کو فائٹ کر سکتے ہیں. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.